वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन ब्रिगेडियर साहब से जानते हैं। ब्रिगेडियर साहब, ब्रेक से पहले मैंने एक पॉइंट जो था वो अपने तमाम मेहमानों के लिए छोड़ा था बलूचिस्तान के हवाले से। सर, लगता है ऐसे कि बलूचिस्तान के लोग ये समझते हैं कि बलूचिस्तान को पिछली कई दहाइयों से सिक्योरिटी लेंस से देखा जा रहा है। मतलब वो ये समझते हैं कि ये ज़रूरत समझी गई है कि वहाँ पे जो प्रोविजनल असम्बलीज़ हैं वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए ताकि वो जो सिक्योरिटी एरा की जो नीड्स हैं वो पूरी हो सकें। अब लगता ऐसे है कि आम आदमी जो है वो डिस्कनेक्ट है बहुत ज़्यादा वहाँ की गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो आम आदमी के वोट से आती नहीं है, लाई जाती है। इस सिचुएशन में सर ये जो इतना गैप आ रहा है वहाँ की गवर्नमेंट का और वहाँ के नुमाइंदों का, ये कैसे ख़त्म होगा ताकि किसी ना किसी तरीके से हम आहंगी पैदा की जा सके? और ये जो सिक्योरिटी लेंस है, कि आपको नहीं लगता कि इसमें स्ट्रैटेजी थोड़ी सी तब्दील होने की ज़रूरत है? फायदा, आपने जो कुछ कहा है उसको अगर तारीख के धारे में आप देखेंगी जी, तो उसको एक तरीक़ा कार से एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये भी जानना पड़ेगा बलूचिस्तान कभी भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉन्टिन्यूसली स्टेबल नहीं रहा। आप जब 1947-49 से शुरू हो जाएं, जब कलात के अंदर ऑपरेशन हुआ था, और उसके बाद फिर आपके बाद आगे आप जाएं तो मुख्तलिफ अदवार में, लेकिन बलूचिस्तान उसके बाद उन चीज़ों के बावजूद भी वो सिचुएशन पैदा नहीं हुई थी जो सिचुएशन आज पैदा हुई। 1973 में बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी हुई थी। उस वक्त अकबर बुगटी की हुकूमत को सैक किया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे, और वहाँ 3 साल तक काउंटर इंसर्जेंसी के ऑपरेशन होते रहे। उस जमाने में भी जो बलूचिस्तान के ये लोग हैं जो ये नैरेटिव अलहदगी और इसका लेके चल रहे हैं, ये उस वक्त भी भाग के अफगानिस्तान कर रहे थे। खैर बख्श मरीज उस जमाने में लीडर होते थे, कोई अली गुल ठिंगानी, कोई अपना जहरी, इस किस्म के जितने लोग थे वो भाग के उधर चले गए थे और वहीं उन्होंने रिफ्यूज ले लिया था। अब उस जमाने को अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने उस वक्त भुट्टो की हुकूमत ने फौज ऑपरेशन तो कर रही थी, लेकिन उन्होंने रीजन में बाकी ममालिक को भी उस चीज के साथ बातचीत भी की थी, कनेक्ट भी किया था। यानी हमें, मैं चूंकि वहां पर था तो ईरान से हमें कुछ हेलीकॉप्टर ईरानियन गवर्नमेंट ने दिए थे वहां पे सप्लाई पहुंचाने के लिए, लोगों की को अप्रोच करने के लिए। इसका मतलब है ईरान भी ऑन बोर्ड था जो ऑपरेशन वहां पे होते। अफगानिस्तान से हुकूमत ने बात की थी, जिसकी वजह से वो जब इंसर्जेंसी खत्म हुई तो तकरीबन बलूचिस्तान के बाद अगर आप उठा के देखेंगे 76 के बाद वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता नजर आया। फिर जो बहुत बड़ा गदर, बहुत बड़ा दुख हुआ, बहुत बड़ा सानिया जो बलूचिस्तान के साथ किया गया वो परवेज मुशर्रफ के जमाने में, जब अकबर बुगटी को टारगेट किया गया। अकबर बुगटी वाज अ मैन ऑफ फेडरेशन और वो बलोच ट्राइब को लेके चलते थे, और वो कैसा फिगर थे जिसके गिर्द तमाम बुगटी क्या, जहरी क्या, अपना ब्रोही क्या, मैंगल क्या, सारे लोग उसके गिर्द रैली अराउंड किया करते थे। उसके बाद से आप देखें ये सिचुएशन डेवलप हुई। अभी भी जो लोग बरमदाद बुगटी के आप नाम अगर लें, आप जावेद मैंगल का नाम लें, अगर आप अल्लाह नजर का नाम लें, अपने ट्राइब में आप इनकी, जैसे आप बुगटी है, बुगटी के अंदर कोई 10 और भी ट्राइब है, तो अगर आप इन लोगों की परसेंटेज निकालें जो इस अलहदगी पसंद तहरीक के ऊपर अपने आप को लेके चल रहे हैं, कहते हैं कि ये हमारे साथ बहुत, ये 0.2% बनेंगे। और बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ बलोची नहीं है, आप जोब की तरफ आ जाएंगी, इस साइड पे आ जाएंगे, वहां आपको पठान बहुत सारे मिलेंगे। आप ऊपर चले जाएंगे, खलात ऊपर चले जाएंगे, वहां आपको मैंगल मिलेंगे। आप उससे ऊपर चले जाएंगे, वहां आपको जहरीज मिलेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जो आपने बुनियादी बात की वो तो बिल्कुल ठीक है, किसी भी प्रोविंस को सिक्योरिटी के लेंस से देखना ठीक ही नहीं है। वो प्रोविंस के अंदर पीपल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो होती है वो जवाब होती है, लेकिन वहां पे पीपल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स रही है, मालिक साहब रहे हैं, एक असलम रईसानी थे जो कहते हैं डिग्री तो डिग्री होती है, पावे जाली हुए तो पावे सही हुए। मतलब मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि वहां पे जो सियासतदान खुद भी रहे, उन्होंने अपने आप को बलूचिस्तान से निकल के वो अपने आप को लॉकअप कर लेते हैं इस्लामाबाद में। अब जब वो इस्लामाबाद में लॉकअप करते हैं तो एक डिस्कनेक्ट आता है उन लोगों का अपने अपने ट्राइब से, अपनी अपनी जगह। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जब इन सरदारों ने ये काम शुरू कर दिया तो ये जो आप नैरेटिव आज देखती है ना, ये इन सरदारों से और इन ट्राइबल चीफ से निकल के ये आहिस्ता आहिस्ता वहां के बलूचिस्तान के तालीमी अदारों के अंदर चला गया, वहां यूनिवर्सिटी के अंदर चला गया, वहां मेडिकल कॉलेजेस के अंदर चला, और हमने कोई कोशिश नहीं की कि हम वहां पे जाके उसको दबाने की कोशिश करें। आपको याद है बलूचिस्तान की कचहरी के अंदर वो अदलिया के अंदर हमला हुआ था जिसमें बड़े बड़े काबिल वकील थे, 8 के अंदर जो सुसाइड हमले में मारे गए थे।
اب بات یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں اوور اے پیریڈ ڈیولپ کرتی، جو میں آپ سے کہتا ہوں نا، ہم صرف کانفرنسز کر کے میٹنگیں کر کے بس بیانات تو دیتے، لیکن یہاں پریکٹیکل اقدامات کرنے چاہیے. اور وہ پریکٹیکل اقدامات میں سب سے بڑی چیز جو ہے، وہ شخص جو لوگوں کا ریپرزینٹیٹیو ہے، ہی شوڈ بی دی پارٹ آف دی گورنمنٹ. اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو چیزیں آپ مطلب ریموٹ کنٹرول کرے گا، اسلام آباد سے کنٹرول کرے. بیسیکلی برگیڈیئر صاحب میرا یہ پوائنٹ ریز کرنے کا مطلب یہ تھا، میں معذرت چاہتی ہوں آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جو سیکورٹی ایرا کی ابھی میں نے جو نیڈس کا بتایا کہ ان کو پورا کرنا ہے، یہ اپنی جگہ درست ہے، آپ نے جو بات کی وہ بھی اپنی جگہ درست ہے، لیکن عام آدمی وہاں پہ ڈسکنیکٹڈ اس لیے مجھے لگا کیونکہ کبھی وہ مہرنگ بلوچ کے پیچھے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی وہ حربیہ مری کے پیچھے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. مطلب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی نمائندہ جماعت کون سی ہے، اس کے سربراہان جو حکومت میں ہیں وہ کون سے ہیں، اس کو جو جس طرف بھی لے کے جاتا ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ ایکسپلائٹ ہو جاتا ہے. وہاں کا جو نوجوان ہے اسے ایسا لگتا ہے جیسے شاید اس کو کوئی فیوچر نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ وہاں کے جو اس آج تک کے جو پولیٹیشنز تھے جو انہی ٹرائب سے تعلق رکھتے تھے، ابھی اختر مینگل ہیں، آپ کو پتہ ہے جاوید مینگل جو اختر مینگل کا بھائی ہے، جو ایک ٹیررسٹ گروپ کو لیڈ کر رہا ہے. اب وہ اختر مینگل جو ہے، اب ہمارے ہاں چاہے وہ اچھے ہیں برے ہیں جو کچھ بھی ہیں کرپٹ ہے، لیکن وہ ایک چیز کو تو ریپرزینٹ، مینگل ٹرائب کو تو ریپرزینٹ کر رہا ہے نا. اگر وہ نہیں ہے تو اس کے پیچھے کوئی دوسرا بندہ اس کو لے کے آئے. جب آپ ان لوگوں کو جو وہ میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا اختر مینگل کا بھی، اس نے کہا جی اب تو بات ہمارے ہاتھ سے بھی نکل گئی، جو بہت ایک سیریس بات ہے. تو آپ جو کہہ رہی ہیں وہ بات اسی لیے ہے کہ وہاں پہ جن لوگوں کو حکومت میں ہوتے ہیں، اب سرفراز مفتی صاحب کو پہلی دفعہ تو حکومت میں نہیں رہے نا، سرفراز مفتی صاحب کو پہلے بھی حکومت میں تھے، دوسری پارٹی کے اندر پارٹی چینج کر کے ادھر آ گئے. وہاں پہ لوگ کنفیوز اس لیے ہیں کہ جن لوگوں نے ان سے بات چیت کرنی چاہیے، جن لوگوں کو ان کے درمیان شامل ہونا چاہیے، وہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ گزارتے ہیں ملک سے، وہاں سے صوبے سے باہر، اور اجلاس کے لیے. اور اگر اب بات یہاں پہ یہ ہے، اگر وہ نہیں کر رہے تو یہ اینڈ تو نہیں ہے نا. پھر تو ہم پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو اندر کودنا چاہیے کہ جی ہمیں کوئی کمیٹی تشکیل دیتے ہیں، ہم اس کے اندر اپنے ریپرزینٹیٹیو کچھ تو کرنا ہوگا نا آپ کو. کیونکہ سیکیورٹی وائز آپ یاد رکھیے گا کہ گوادر کے حساب سے سیکیورٹی وائز بلوچستان از ویری امپورٹنٹ، اینڈ دنیا کی بہت امریکنز ہیو این آئی آن گوادر. اب سی پیک کس کو پسند نہیں تھا؟ سی پیک امریکنز کو بھی نہیں پسند تھا اور انڈینز کو بھی نہیں پسند تھا، اور انہوں نے کانسٹنٹلی اس پہ اسٹیٹمنٹ دی تھی. اب وہ سی پیک کس طرح ایکسپلائٹ کرنا ہے؟ وہ تو خیر اس حکومت کی پرفارمنس کی وجہ سے پہلے ختم اور برباد ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو برباد انڈائریکٹ طریقے سے کس نے کرنا تھا؟ امریکن نے اسی طرح کرنا تھا کہ وہاں پہ دہشت گردی کو لایا گیا. ادروائز آپ کو پتا ہے وہاں کوسٹل ہائی وے بھی بن گئی تھی. آپ گوادر پروجیکٹ پہ بھی کہا، اگر گوادر کے اندر لوگوں کے پاس صاف پانی نہیں ہے تو وہ مہیا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بالکل درست کہہ رہے ہیں، وفاق کو کودنا چاہیے سب میں اور وفاق کو سٹیپ لینا چاہیے، لیکن پرابلم وہیں پہ آ جاتی ہے سر. جیسا ابھی شہراز صاحب نے بھی کہا کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے، ملک صاحب اے پی سی پہ پرائم منسٹر صاحب کی اتھارٹی کھل کے سامنے آ گئی، انہوں نے بڑی اہم اناؤنسمنٹ کی کہ اے پی سی، ابھی اے پی سی کوئی دور دور تک نظر نہیں آ رہی، کوئی اناؤنسمنٹس کے علاوہ کوئی ہوائی میں ساری چیزیں ہیں. ایسے ہی اتھارٹی ہمیں چیئرمین سینٹ کی نظر آئی، جب چیئرمین سینٹ نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے ان پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. ایسی اتھارٹی ہمیں اب ان کی بھی نظر آئی ہے. ایاز صادق صاحب کی جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، ان کے پی ٹی آئی کے مطابق ایاز صادق نے وزراء نے عمران خان سے متعلقہ افراد کی ملاقات کا یقین دلایا تھا. ہمیں ڈوگر صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے. اگر ان کے پاس اتھارٹیز نہیں ہیں تو یہ جو سی ایم صاحب ہیں بلوچستان کے، بھگٹی صاحب، انہوں نے جب یہ واقعہ ہوا تھا، جعفر ایکسپریس کا حادثہ ہوا تھا، اس سے اگلے دن کہا تھا کہ بلوچستان سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں. سی ایم بلوچستان نے کہا تھا کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ بات وہ کرنا کس سے چاہتے ہیں آپ کے مطابق؟ کیونکہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بات کس سے کرنی ہوتی ہے؟ سوال تو یہ ہے نا کہ بات کرنی انہوں نے ایگزیکٹلی کس سے ہے؟ کیونکہ ہم اب جس کو بھی دیکھتے ہیں یا تو وہ دشمن ہے یا وہ دوست ہے، اور بات چیت ہمیشہ انہی سے ہوتی ہے جن سے اختلاف ہوتا ہے. دشمن یا دوست سے تو بات چیت نہیں ہوتی ہے. تو یہ بات چیت ایگزیکٹلی سی ایم نے وہاں پہ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے کس سے بات کی تھی؟ اتھارٹی کا بھی تو مسئلہ ہے نا ان کی بھی. میم بات یہ ہے کہ جو ایک سکوت، ایک جمود، ایک جو ان سے نا پریشر، ایک جو ہے وہ جو فورس،
ان پاکستان کے جو سیاسی عوانوں میں چھائی ہوئی ہے اور انہوں نے قابو کیا ہوا ہے ہر چیز کو, ہر سیاستدان کو بے بس کیا ہوا ہے, ہر سیاستدان کو جو ان سے ہے نا انہوں نے اپنے انگلیوں پہ نچانا شروع کیا ہوا ہے, وہ فورس جو فارم 47 کو رد کرتی ہے اور فارم 47 اپنے نکالتی ہے, اور وہ نکالنے کے بعد اپنی حکومت بناتی ہے, وہ اپنی حکومت جس سے انہوں نے وعدہ کیا ہوتا ہے اس کو وہ حکومت دیتی ہے. وہ فورسز جو سی ہیں, وہ طاقتیں جو سی ہیں, وہ ڈیفینیٹلی موجود ہیں, ہمارے آس پاس ہی موجود ہیں, ہر بندہ جانتا ہے. اب تو ہر بندہ جو ہے پاکستان کا جو ہے نا وہ غریب سے غریب اور کم پڑھا لکھا بھی جو ہے نا یہ باتیں اس کے اوپر عیاں ہو چکی ہیں, اس کو سمجھ آ چکی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اگر ٹرو ریپرزینٹیٹو ہوں ہماری قوم کے, وہاں پہ فارم 47 والے نہ ہوں, فارم 45 والے ہوں, تو پھر جو ان سے ہے نا آپ اچھے فیصلوں کی طرف جائیں گے, آپ بہتر فیصلوں کی طرف جائیں گے. آپ جو ان سے نا بلوچستان میں جو ہے جو اتنی ڈسکنیکٹیوٹی ہے, آپ نے بالکل اچھی بات کی, بہت ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے کہ وہاں پہ جو ہمیں بڑا سپیس نظر آ رہا ہے, بڑا گیپ نظر آ رہا ہے وہاں کی عوام میں اور وہاں کی ایڈمنسٹریشن میں. وہ کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے ہی ہے کہ وہاں کی عوام کو جو ہے نا جب ہم موقع نہیں دیں گے, جب ہم انہیں آگے نہیں لے کے آئیں گے, ان کی بات نہیں مانیں گے. دیکھیں کانسٹیٹیوشن ہمارے ملک کا آئین کیا ہے, لا یہ کہتا ہے کانسٹیٹیوشن از دا ول آف دا پیپلز آف دیٹ کنٹری. کانسٹیٹیوشن جو ان سی ہے نا وہ جو امنگیں ہیں, جو وہ چاہتے ہیں اس ملک کے عوام, اس کو وہ کانسٹیٹیوشن ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ کانسٹیٹیوشن کی اس طرح دھجیاں اڑائیں, آپ جو مرضی کریں, جس کو مرضی اٹھا لیں, جس کو مرضی دیوار کے ساتھ لگا دیں, جس کو مرضی جو ہے نا وہ مین سٹریم میں شامل نہ ہونے دیں اور اس کو جو ہے نا دیوار سے لگا دیں. تو اس طرح تو ملک نہیں چلتے. اس طرح تو جو ہے نا کانسٹیٹیوشن اور آئین کی حکمرانی اگر نہیں ہوگی تو اس طرح جو ہے وہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اجتناب کرے گا, پیچھے ہٹے گا کہ اپنے آپ کو رسک میں ڈالنے سے, اپنے آپ کو جو ہے نا شامل کرنے سے دہشت گردی کی جنگ میں, اور اس دہشت گردی کی جنگ کے خلاف. مجھے یہ بتائیے, یہ بڑا شور مچا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ شامل نہیں ہوئے, جن کے لیڈر کو یہ خود مانتے ہیں, اکثر ان کے سیاستدان, جی ان کی پارٹی ہے, ان کی اہمیت ہے, یہ تو سب سے بڑی پارٹی ہے پی ٹی آئی, ان کے لیڈر کے ساتھ آپ اتنا نہیں جرأت کہ ہم آپ ملا سکیں جو کہ انٹرنیشنل کنونشن اس کا حصہ ہے کہ قیدی کو جو ان سے نا اس کی ملاقات جو ہے نا وہ لازمی ہے, وہ باقاعدہ انٹرنیشنل لاء میں یہ چیز ساری لکھی ہے. ایون کہ گلبھوشن جو ان سے ہے نا ملک صاحب مجھے تھوڑا سا کچھ ایڈ کرنے کی اجازت دیں. آپ نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے, آپ ہی نے کہا کہ ہمارے ملک میں قانون کی ایک نہیں مانی جا رہی, آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو پھر ہم یہ کیسے ان سے گلہ کریں کہ جب قانون کی نہیں مانی جا رہی, جب آئین کی نہیں مانی جا رہی, تو آئین کو روندتے ہوئے اگر وہ نہیں اس پہ عمل درآمد کر رہے تو پھر یہ بھی تو آئین کو روندنا ہی ہے نا, پھر اس پہ گلہ کیسا؟ میڈم مسئلہ یہی ہے نا, میں نے جو پہلے آپ سے عرض کی تھی کہ اللہ نے بڑا ایک خوبصورت تحفہ ہم کو دیا ہے سورۃ الرحمن میں, جو کہ دل ہے قرآن کا. اس کے اندر اللہ نے جو ہے تیسری آیت یا چوتھی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس میزان کو آسمان سے نازل فرمایا. میم یہ میزان کیا ہے؟ یہ میزان انصاف ہے. یہ انصاف کیا ہے؟ جو آپ کے درمیان امن قائم کرتا ہے. یہ انصاف کی یہ اہمیت ہے. انصاف جو ان سے ہے نا لوگوں میں امن پیدا کرتا ہے, لوگوں کو یکجا کرتا ہے, لوگوں کو ایک دوسرے سے پیار و محبت یہ سب وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں ذاتی مفادات نہیں ہوتے. ہمارے یہاں پہ سیاستدانوں کے ذاتی مفادات ہیں. لاسٹ پوائنٹ شہراز صاحب سے بھی جان لو, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. شہراز صاحب سیاسی صورتحال تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جھگڑے گورنمنٹ سے ہیں, گورنمنٹ کے جھگڑے تحریک انصاف سے ہیں. جس دن ہمارے ڈیفنس منسٹر کو بریفنگ میں یہ بتانا چاہیے تھا کہ کیا ہوا جعفر ایکسپریس کا, کہاں پہ سیکیورٹی لیپ رہا, کہاں پہ پرابلمز رہی ہیں, کس طرح سے اوورکم انہوں نے کیا اور کس طرح سے اپنی قوم کو اعتماد میں لیتے, وہاں وہ اس دن تحریک انصاف پہ ہمیں تنقید کرتے نظر آئے. آج تحریک انصاف کی وہاں پہ اتحاد کی ضرورت تھی, آج تحریک انصاف وہاں سے واک آؤٹ کرتی نظر آئی. تو سر کیا ہماری پرائورٹیز آپ کے خیال میں یہی رہیں گے یا کبھی درست بھی ہوں گی ملک کی بہتری کے لیے؟ Let me make a couple of statements because you have very less time left in the program. Number one,
بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے، دہشت گردوں کے حملے ہو رہے ہیں، ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں، اور بینگ اے میڈیا پرسن ہم سب کو ذمہ داری لینی چاہیے کہ ریاست پر جب کا وقت آتا ہے اور پھر اس میں فارن ایلیمنٹ ہوتا ہے، انڈیا ہو، افغانستان ہو یا برادر اسلامی ملک ایران ہو، جو بھی ہو، ہمیں ان کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ نمبر 2، ہماری فورسز لڑ رہی ہیں اینڈ وی آر ود دا پاکستان آرمی اینڈ فورسز وائل دے آر انگیج ان دی ٹیررسٹ آپریشن۔ نمبر 2 جو بریگیڈیئر صاحب نے بات کی، دیکھیں جو بلوچستان کا رقبہ ہے یہ تو 3,47,000 ہے، جس میں تقریباً 47,000-50,000 پشتون بولتا ہے، باقی سارے بلوچی ہیں، اور وہاں منرلز ہیں، وہاں بہت ساری چیزیں ہیں، گوادر پورٹ بن رہا ہے، وہاں کے لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں۔ شیراز صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ خطہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس خطے کے حوالے سے ہماری جو پرائرٹیز ہیں وہ کچھ ان میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ فیصل ملک صاحب آپ کا بھی، شیراز خان صاحب آپ کا بھی، بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب آپ کا بھی سر، مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ ہر آنے والا دن پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں بہتر ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔